मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, जहाँ पर थोड़ी देर पहले जुम्मे की नमाज में कूचा रसालदार एक इलाका है किस्सा ख्वानी का, वहाँ पे ख़ुदकश धमाके हुए हैं दो, जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 40 से ऊपर लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये अभी ताज़ा तरीन जो इत्तलात पहुँच रही है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस धमाके को। किस्साख़ानी बाज़ार इज़ ओल्डेस्ट प्लेस और बड़ी एक ट्रेडिशनल जगह है, पेशावर सिटी का इलाका है, कारोबारी मरकज़ है। वहाँ पर ये एक इमाम बारगाह है, जहाँ पर ये ख़ुदकश बमबार जो हैं, ये इन्होंने पहले फ़ायर किया लोगों पे जो वहाँ मौजूद थे। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के, पुलिस के लोग नॉर्मली ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है, पेशावर पुलिस की ड्यूटीज़ होती हैं, और उन पे फ़ायर करने के बाद ये लोग जो हैं ये इस इमाम बारगाह में घुसे, जहाँ पे जुम्मे की नमाज़ होने वाली थी। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं जुम्मे के दिन। वैसे नॉर्मली मसाजिद में रश नॉर्मल से ज़्यादा होता है, और फिर जाकर जो जहाँ पे इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, उसके सामने इसने अपने आप को उड़ाया। ये इत्तलात अफ़सोसनाक ख़बर है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद नज़र आ रहा है कि पेशावर के अंदर जो है इस तरह का हमला हुआ है। इससे पहले हम आदी हो चुके थे, आज से अगर 7-8 साल पुरानी बात करें, तो हम इस तरह के हमलों के आदी हो गए थे कि सखानी बाज़ार हो, यूनिवर्सिटी टाउन हो या यूनिवर्सिटी रोड हो या पेशावर के बाकी इलाके हो, वहाँ पर ये एक रूटीन मैटर बन गया था। लेकिन अगर 2014 के बाद देखें या 15 के बाद देखें, तो इसमें बहुत हद तक कमी, बल्कि 16-17 के बाद तो शायद इस तरह का कोई हमला रिकॉर्ड पर नहीं है कि पेशावर सिटी के अंदर हुआ हो। पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, छोटे-बड़े हुए भी हैं, लेकिन इस तरह का हमला जो है नहीं हुआ। इससे पहले 2005 से लेके 2013 तक ये जो तकरीबन 7 से 8 साल का जो ड्यूरेशन रहा है, फ़ेज़ रहा है, उसमें ये वाला तरीक़ाकार जो है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, और अभी तक इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की। लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है, वो 2 लोगों का ये मतलब जो स्टाइल ऑफ अटैक है, आईएस आईएसआईएस खुरासान प्लस टीटीपी, ये दोनों इस तरह के हमलों में मुलव्विस रहे हैं। और एक छोटी-सी चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ, क्योंकि लश्कर-ए-जंगवी, जैश और इनके जो लोग हैं, वो आईएसआईएस को जॉइन कर चुके हैं। ये मेरा ख़्याल अब कोई छुपी हुई बात, ढकी-छुपी बात नहीं है, और इनका एक स्टांस ये रहा है कि जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उनको टारगेट करना इनका बड़ा ख़ास किस्म का वो रहा है। एक जिसे कहते हैं, एक नैरेटिव है इनका कि ये लोग ये वाले अटैक्स जो हैं, ये तसलसल के साथ ये करते हैं। अफ़सोस के साथ ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, और जब अफ़गानिस्तान में 2021 में टेक ओवर किया गया अगस्त में तालिबान की तरफ से, और फिर जो लोग वहाँ पे थे जेलों में, उनको छोड़ छोड़ दिया गया, और उसके बाद उन्होंने आपस में एक जिसे कहते हैं कि मिल गए आपस में, एक पूरा जॉइंट वेंचर बना। टीटीपी के कुछ लोग, आईएसआईएस खुरासान के, लश्कर के, और इस तरह के जैश के लोगों ने मिलकर एक नई जो जिसे कहते हैं कि स्टाइल ऑफ अटैक जो है, उन्होंने मिलकर बनाया, और ये उसकी एक बड़ी भयानक किस्म की पिक्चर मैं कहूँगा, ख़तरनाक किस्म की मैं पिक्चर कहूँगा, जो इस वक़्त हमें पेशावर में नज़र आ रही है। अफ़सोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर कि जो ये कहते हैं कि यार हमने इनको
ختم کر دیا، اڑا کے رکھ دیا، لٹا کے رکھ دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا جس وقت طالبان نے ٹیک اوور کیا تو نہیں پتا چلا ہمارے اداروں کو یا ہمارے پالیسی بنانے والے لوگوں کو کہ یار یہ والی چیز یہ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں، دوبارہ سے یہ آپس میں مل رہے ہیں اور ایک نئی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے شروع میں بالکل سٹارٹنگ میں ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، پرانا فاٹا ہے، اس علاقوں میں انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کرتے کرتے انہوں نے اب یہ دوبارہ سے آفٹر 6 منتھ انہوں نے مینج کرنا شروع کیا، مین سٹیز کو ٹارگٹ کرنا، جس میں آج پشاور، 2 دن پہلے کوئٹہ، اور اس سے پہلے جو ہم نے اٹیکس دیکھی، ٹھیک ہے وہ بی ایل اے کا ایک الگ سٹانس ہے، ان سے مختلف ہے، لیکن آپس میں ان کے جوائنٹ وینچر جو ہیں یہ کافی کلیئر ہے کہ ان کا آپس میں روابط ہیں، آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ اس طرح کی کارروائیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو خیر پشاور کے اندر بی ایل اے یا پھر اس طرح کی کوئی اور فورس نہیں ہے، لیکن جو آئی ایس خراسان پلس ٹی ٹی پی ہے وہ لوگ یقیناً مضبوط ہے اس علاقے میں، اور کیونکہ افغان بارڈر سے اس پار پشاور کیونکہ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، ننگرہار سے ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پشاور واقع ہے، اور اس کو ٹارگٹ کرنا بھی شاید میں کہوں گا آسان ہے، لیکن اتنا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹیز بہت ساری ایجنسیز کام کرتی ہے، دن رات کام کرتی ہے، ان کا یہ رول بنتا ہے، ان کا یہ کام بنتا ہے، بیسک رسپانسبلٹیز یہ بنتی ہے کہ یار وہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرے، نہ کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اپنی جو انرجیز ہے اس کا استعمال کرے، جس سے پھر یہ والی چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اٹیک کرنا چاہتے ہیں ان کا کام پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی ہم کنڈیم کرے اور جتنا مرضی ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن جب جس ادارے کا یا جن اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ انہیں یہ والی چیزیں روکنی ہے یا اس کی انفارمیشن پاس آؤٹ کرنی ہے، پاس آن کرنی ہے، دوسرے اداروں کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے انفارمیشن کی، اگر وہ اس کی بجائے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ یار جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ آ رہی ہے اور وہ کون کامیاب ہو کون ناکام ہو، تو یقیناً پھر آپ کا جب کام، اگر میرا یہ کام ہے اور اس کی جگہ میں ساتھ میں ابھی آپ کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیزیں بھی کرنا شروع کر دوں گا، تو پھر نہ میں یہ کر سکتا ہوں اور نہ میں پھر وہ کر سکتا ہوں، میرا لیپ ٹاپ پڑا اور میں اس میں بھی کام کرنا شروع کر دوں، تو یقیناً میں آپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہے یا آپ کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ میری نہیں ممکن میرے لیے۔ اسی طرح کہ ہمارے یا دنیا کے کسی بھی کنٹری کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، اگر وہ دوسرے کاموں میں ان کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا سارے ادارے کے سب لوگ اسی کام میں لگے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے بھی آپ کا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور جو پھر آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کا کام آپ آٹومیٹیکلی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کیونکہ وہاں پہ وہ ادارے، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، یقیناً سارے نہیں لیکن کچھ لوگوں کو اگر آپ انوالو کر دیتے تو آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور جب وہ ویک ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ ان کے لیے رستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوچہ رسالدار جو ہے قصہ خانی میں امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو بے گناہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، نہ تو کسی کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، نہ کسی کو کسی کا نقصان کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اپنی عبادت میں وہ لوگ مصروف تھے، اور ان کو مسجد کے اندر مارا گیا، شہید کیا گیا، لیکن یقین کریں کہ اس کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں نان مسلمس ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ یار جو نان مسلم ہے وہ ہمارے دشمن ہے، لیکن یہ تو ہم نہیں کر رہے، آپ کی مساجد میں، آپ کی باقی جو بھی لوگ ہیں عبادت گاہوں میں، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو نہ تو کسی چرچ کو اٹیک کرتے ہیں، نہ ہم کسی گردوارے کو کرتے ہیں، نہ ہم کسی امام بارگاہ، کسی مسجد یا کسی اور کسی کی عبادت گاہ کو ہم اٹیک نہیں کرتے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اور صحیح بات ہے کہ وہ لوگ نہیں کرتے لیکن ہم خود کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو
ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آ، ہم جس اسٹینڈرڈ کا پتہ نہیں، میں تو نہیں ہوں اسکالر، لیکن جس اسٹینڈرڈ کا اسلام ہم کہتے ہیں کہ ہم فالو کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں تو ایک عام سا انسان ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد مسلمان ہوں، اور باقی باتیں میری بعد میں آتی ہیں کہ کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کرتا۔ لیکن اگر مجھ سے دوسری انسانیت تنگ ہے تو میں کسی بھی ریلیجن کا فالوور ہوں، تو میرے خیال میں وہ غلط ہے۔ پھر جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ یار یہ تو ہم نے مار دیے کیونکہ انفارچونیٹلی کیونکہ یہ تو یار ہزارہ تھے، یہ تو یار شیعہ تھے، یا اب اگر میرے جیسے بھی ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہوں جو ان کا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں پورا اس میں سے شاید ہی کسی چیز پہ میں اترتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ شاید کلمہ پڑھنے پہ تو اترتا ہوں، لیکن باقی جو ان کی چیزیں ہیں جس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ شاید میں اپنی بات کیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس سٹینڈرڈز پہ پورے نہیں اترتے۔ تو پھر بے گناہ لوگوں کا خون بہانا، ان کو مارنا، صرف اسی لیے کہ وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے دشمن، ہمارے پڑوس کے لوگ ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یقیناً وہی کا پشاور کا ہی لوکل ہوگا یہ کوئی، یا آس پاس کے کسی علاقے کا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کہیں ازبکستان سے نکلا ہوگا اور پشاور پہنچا ہوگا، یا اسرائیل سے نکلا ہوگا اور پشاور پہنچا ہوگا، یا ہندوستان کے کسی کونے سے نکلا ہوگا اور پشاور پہنچا ہوگا، یا رشیا سے یا کسی اور دنیا کے ملک سے نکلا ہوگا اور پشاور پہنچا ہوگا۔ یقیناً وہیں کا ہوگا، لوکل ہوگا، کیونکہ انہی کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ میں خود خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتا ہوں، میرے بہت سارے ریلیٹیوز پشاور میں رہتے ہیں، لیکن اب یقین کریں مجھے کچھ مین ایریاز کے علاوہ قصہ خانی میرا کئی بار جانا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، لیکن مجھے اتنا نہیں، مطلب ان کے گلیوں کوچوں کا مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا، بلکہ میں اکثر اوقات کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ والی روڈ جاتی ہے کہ یہ والی روڈ جاتی ہے۔ میں لوکل ہوں وہاں کا، مردان اور پشاور کے بیچ میں ٹوٹلی 35 منٹ کی ڈرائیو ہے موٹر وے سے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا وہاں کی گلی کوچوں کا، کہ امام بارگاہ کہاں پر ہے، چرچز کہاں پر ہے۔ ہاں جاتے آتے اگر مجھے کہیں نظر آ جائے گا تو الگ بات ہے، باقی مجھے اسپیسیفک نہیں پتا کہ یار یہاں پہ کیا چیز۔ ایون مجھے پشاور ایئرپورٹ کافی دفعہ مجھے جانا ہوا، پشاور ایئرپورٹ، لیکن یقین آپ کریں کہ مجھے پشاور ایئرپورٹ اگر میں موٹر وے سے اترتا ہوں اور قلعہ بالا حصار کے پاس پہنچتا ہوں تو وہاں سے مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں چلتا کہ میں نے کون سی روڈ پکڑنی ہے۔ بورڈ شورڈ اگر لگے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر میں کسی پولیس وارڈن سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے گائیڈ کریں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ لاسٹ بلکہ میں افغانستان جانے کے لیے مجھے ویزا لگوانا تھا، تو میں ٹریول کر رہا تھا اپنی گاڑی پہ، تو یقین کریں میں نے بالا حصار کے پاس پوچھا، ساتھ میں خیبر پختونخوا اسمبلی بھی قریب ہے، پشاور ہائی کورٹ قریب ہے وہاں، اور پھر اس کے بعد میں پھر بھی اس سے آگے میں نکل گیا جس لوکیشن پہ میں جا رہا تھا، پھر واپس مڑا اور میں اس لوکیشن پہ گیا، اور مطلب جو بھی میں ایک بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں مردان کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک آدمی اگر وہ افغانستان سے یا کسی اور جگہ سے آتا ہے اس کو اتنا پتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ یقیناً لوکل جو بھی ان کے ساتھ لوگ ان کی سپورٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ٹی ٹی پی کو شاید انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ یقین کریں میں تو نہ کوئی مطلب اس طرح کی چیزوں کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، یا مطلب یا کچھ اور چیز، لیکن جو دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو چیزیں مطلب گزر رہی ہوتی ہے اور جو دیکھی لاسٹ 10 to 15 ایئرز میں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ آپ جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا ہم نے ان کو بڑا کمزور کر لیا۔ اور یقین کریں کہ میں ہمیشہ اس بات پہ قائم ہوں، اس سے پہلے بھی، اس اٹیک سے پہلے بھی آپ میری پرانی ویڈیوز نکال کے دے سکتے ہیں کہ یار وہ لوگ کمزور نہیں ہیں، وہ اس طرح کے حملوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات جب بھی میں اس سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی تو اس میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ یار آپ کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں کہ یار وہ کوئی عام قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ ویل ٹرینڈ ہے، بہت سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں،
بہت سارے ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہیں، ایسے انجینئرس، ڈاکٹرز، بہت سارے. ایسے نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک عام بندہ اگر کوئی آپ کے خلاف گن اٹھاتا ہے یا اس طرح کی چیز، تو اس کو آپ کو ہینڈل کرنا شاید آسان ہوگا. لیکن ایک باقاعدہ ایک فورس کی شکل ہے، ایک باقاعدہ وہ مطلب ایک تحریک کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کا نام وہ استعمال کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب ہم کہیں کہ جی ایسے ویسے مطلب کوئی آ گئے جی، نہیں ایسے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ون اینڈ ناٹ دا لاسٹ ون، کہ یہ آخری ہے. اور خدا خیر کرے. لیکن وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ سے جو اس فیلڈ کے اس ریجن کے بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں ہمارے خیبر پختونخوا سے، بڑے جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کی وہ باتیں جو 6 مہینے پہلے کہتے تھے تو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے اور برا بلا کہتے تھے کہ یار یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. لیکن ان کی وہ باتیں جو اس وقت بری بھی لگتی تھی، یقین کریں، لیکن وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں. اور جب بھی کوئی ایسی بات میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کرے، میرا سینئر کرے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ کسی کے ایجنڈے کو لے کے جا رہے ہیں. بھائی نہ تو تحریک طالبان پاکستان کے ہم سپوکس پرسن ہیں، اور نہ جو ایجنسیز یا ہماری سیکیورٹیز کے ادارے ہیں، نہ ان کے ہم سپوکس پرسن ہیں. ایسے جرنلسٹ ہیں. سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے ملک کو پروٹیکٹ کرنا، وہ کام کرتے ہیں، ان کو روکنا، ان کے ساتھ لڑنا. اور جو تحریکیں ہیں، مطلب جو ٹی ٹی پی ہے یا پھر اس کے اور طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ نیریٹو ہے اور اس کے اوپر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نہیں مانتے اس چیز کو جو آپ فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا سٹانس ہے. نہ تو ہم، اور نہ ایک بات اور ہے، نہ تو ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے یہ پین ہے، ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، اور نہ ہم اٹھا سکتے ہیں وہ چیز. ٹھیک ہے، بینگ پشتون ہوتی ہے ہمارے پاس یہ چیزیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اب چیزیں چینج ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، باقی چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ باندھی گئی ہے کہ ہم تو بڑے یہ ہیں. ٹھیک ہے یار، بہادری ہوگی فلاں چیزوں، لیکن ان چیزوں نے ہمیں، یقین کریں کہ ہمیں جتنا پیچھے یہ لے کے گئے. خیبر پختونخوا سے میں نے اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں سے نکلے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 4000 بلین روپیز خیبر پختونخوا کا نکلا ہے خیبر پختونخوا سے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو میرے خیال میں وہ یہ باقی چیزوں میں نہیں کرتے، سادے طریقے سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور شاید بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، بہت سارا پیسہ ان کے پاس. انہوں نے اپنا پیسہ وہاں سے نکالا. کوئی اسلام آباد آ گیا جو تھوڑے سے کم پیسوں والا تھا، جو یہاں گھر افورڈ کر سکتا تھا. کوئی لاہور چلا گیا، اور جن کے پاس زیادہ پیسے تھے وہ دبئی شفٹ ہو گیا. یہ بڑی خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے. اور جو میرے جیسے اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ لوگ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور یہ ابھی چھوٹے حملے کر رہے ہیں، لیکن یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ بڑے حملوں کی طرف جائیں گے. اور آج اس کا ایک انہوں نے ہمیں ٹریلر دکھا دیا، بلکہ ایک بہت بڑی، میں ٹریلر تو خیر نہیں کہوں گا، اتنے سارے لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اور اسی لیے ان کے اوپر حملہ کیا گیا کہ یار وہ شیعہ کمیونٹی سے ہیں. فرق تھوڑا بہت فرق ہوتا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر میرے دوست بھی ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہوں، یقین کریں جھوٹ نہیں بول رہا. روزے بھی اکٹھے افطار کی ہم لوگوں نے، اکٹھا ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا، میرے گھر پہ ان کا آنا جانا. آج تک میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ذاتی یہ میرا خیال ہے، لیکن کچھ لوگوں کا تو بڑا سخت قسم کا وہ ہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. کیا آپ کو پھر بھی حق ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ انسان ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے اس دنیا میں؟ یا اس دنیا کی تو نہیں بات، اس پاکستان کی. لیکن خیر، کہانی جہاں سے بھی ہم شروع کریں، لیکن یہ چیز اب دوبارہ سے سر اٹھانے لگی ہے، جو بڑی ہی خطرناک ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک دفعہ پھر نشانے پر آ چکے ہیں. آگے مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری سیکیورٹیز کے ادارے کیا کرتے ہیں، لیکن
ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ عام لوگوں کی زندگیاں جو ہم نے 2013 سے اور 2005 کے درمیان دیکھی تھی، خدا نخواستہ وہ دوبارہ سے اس طریقے سے چیزیں دوبارہ سے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیر میرے منہ میں خاک، میں کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہی ہو، کیونکہ ہم عام لوگ ہی نشانہ بنتے ہیں، ہم عام لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوتی ہیں۔ جو خاص ہیں وہ تو کچھ بھی کر لیں گے، خاص تو یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے باہر ملکوں میں چلے جائیں گے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ ہم تو نہ امریکہ جانے کا وہ ہے، نہ کینیڈا جانے کا، نہ کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی کرتے ہیں۔ آ، اور نہ یہ کہ دبئی میں جا کے جی کاروبار کر لیں گے۔ ہمارا تو سارا کچھ جو ہے توڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اس پاکستان میں ہے۔ ہاں باہر جانا ہوتا ہے لیکن اپنا کام کر کے واپس وہی گھر بار سب کچھ وہی یہی پہ ہے۔ خیر اینی وے ول سی یو۔ افسوسناک خبر تھی، میں نے کہا نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں جو بھی فالو اپ اس کی سٹوریز ہوگی وہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ ٹیل دیم ٹیک کیئر، بائے۔